अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये वाक़या जो मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिले फरामोश, भयानक और हकीकी है। ये वाक़या जितना भी तल्ख और वहशतनाक था, इसके नताइज बहरहाल मेरे हक़ में थे। आज भी जब मैं महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वाक़या कल ही मेरे साथ पेश आया हो। अगर गौर करें तो ये दुनिया अनगिनत ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिन पर यकीन करने को दिल नहीं मानता, लेकिन हमारे मानने ना मानने से उनकी हकीकत बदल नहीं जाती। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत कुछ अजीब पेश आया। वो नहीं जानते तो ना सही, लेकिन उनकी अकल आज भी इनको तस्लीम करने पर तैयार नहीं होती। आज की साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। ऐसे दौर में जब हर चीज़ मुमकिन हो चुकी है, लोग दूसरी मखलूक़ात पर यकीन नहीं रखते। उनके नज़दीक जिन्नात वगैरह का वजूद महज एक सनसनीखेज़ ज़हनी ईजाद है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो लोग नादीदा मखलूक़ात पर यकीन नहीं रखते, उनके ऐसा सोचने से जो है वो बदल नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने खुद उनके वजूद की गवाही दी है। ये शैतान इब्लीस जो पूरी दुनिया को रात से भटकाने पर लगा हुआ है, हकीकत में उसका ताल्लुक भी जिन्नात से था, लेकिन उसने इतनी इबादत की थी कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों की सफ़ में रहने की इजाज़त दे दी थी, और फिर उसकी गलती की वजह से वो अल्लाह ताला की बारगाह में मरदूद और लईन ठहरा। बात कहाँ से कहाँ चल निकली। बहरहाल मैं ये सब कहना चाह रहा हूँ कि जो वाक़यात और हालात मेरे साथ पेश आए, उनको सोचकर आज भी हैरान होता हूं कि क्या यह सब कुछ हकीकत में हुआ था। मेरा ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। मेरा बाप ऑस्ट्रेलियन ही था, जबकि माँ का ताल्लुक एशिया से था और वो मुसलमान थी। मेरे वालिदैन की मुलाकात एक तालीमी इदारे में हुई, जो बाद अज़ां मोहब्बत में तब्दील हो गई। मोहब्बत इतनी बढ़ी कि उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ अपने मजहब को किसी सूरत छोड़ने पर तैयार नहीं थी। उन्होंने मेरे बाबा से कहा कि वो दिल से इस्लाम का मुताल्ला करें। अगर उनका दिल रजामंद हो तो वो मुसलमान हो जाएं, वरना उनके रास्ते अलग अलग होंगे। बाबा को माँ से दूरी हरगिज़ गवारा नहीं थी। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं इस्लाम का मुताल्ला करता हूँ। दूसरे ही दिन उन्होंने एक इस्लामिक सेंटर ज्वाइन कर लिया और दिल से इस्लाम को जानने की जस्तजू में लग गए। जैसे जैसे वो इस्लाम को पढ़ते गए, उनका दिमाग रोशन होता गया और आखिरकार वो मुसलमान हो गए। मामा की खातिर वो इस्लाम को समझने पर राज़ी हुए, लेकिन जब उन पर इस्लाम की हकीकत जाहिर हुई तो वो दिल से ईमान ले आए। मामा बाबा की शादी के 2 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। उन्होंने मेरा नाम मेरी माँ की ख्वाहिश पर बिलाल रखा। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश निहायत उम्दा तरीके से की। मैं पढ़ाई के अलावा हर किस्म की निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। दूसरी तरफ मैंने मार्शल आर्ट भी सीखना शुरू कर दिया। हर साल होने वाली तैराकी में मेरा पहला नंबर होता था, और जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैं हर चीज़ में ताक हो चुका था। इस्लाम मेरी रूह में शामिल था, इसलिए मैं इस खुले माशरे में भी अपनी ज़ात के खौल में बंद था। लड़कियां मुझे रोड बॉय कहती थी, लेकिन मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। और फिर वो सब शुरू हो गया जिसने मेरी जिंदगी और मेरी सोचों को एक नई सिमत दे दी। ख्वाबों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, मुसलसल एक ही तरह का ख्वाब हर रात आने के बाद मेरी नींद उड़ा कर रख देता। जब एक हफ्ता मुसलसल उस ख्वाब ने मुझे परेशान किए रखा तो मैंने बाबा को बताया। बाबा ने मुझे तसल्ली दी तो मैंने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। एक चटियल मैदान है, इर्द गिर्द सिवाय वीरानी और सन्नाटे के कुछ नहीं। मैं भागता जा रहा हूं। मेरी टांगें शल हो चुकी हैं, लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए फिर भी भागता जा रहा हूं। और सबसे हैरानी की बात कि मुझे अपने भागने की वजह समझ नहीं आती कि मैं किस चीज़ से खौफजदा होकर भाग रहा हूं। थक हार कर गिरता हूं और उठकर फिर भागना शुरू कर देता हूं। अचानक मुझे अपने पीछे अजीबोगरीब गुर्राहटें सुनाई देती हैं।
میں خوفزدہ ہو کر نیچے دیکھتا ہی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بابا کی یہ تسلی کہ بیٹا خواب صرف خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم ان کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہو بلکہ کسی سائیکائٹری سے چیک اپ کراؤ۔ یہ دماغی پریشانی بھی ہو سکتی ہے جو کہ خواب کی صورت نظر آتی ہے، لیکن میں بابا کو کیسے بتاتا کہ مجھے ان خوابوں کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں۔ تسلسل سے ایک خواب نظر آنا اتنی غیر اہم بات نہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے کہنے پر میں نے دماغی ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے ہر طرح سے اپنا اطمینان کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ بات معلوم نہ ہو سکی۔ آخر میں ڈاکٹر نے ایک آخری سوال پوچھا جس کو میں خود ابھی تک نظر انداز کر رہا تھا۔ جس روز سے تمہیں یہ خواب نظر آنا شروع ہوئے ہیں، اس دن کیا کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی بات ہوئی تھی؟ ڈاکٹر کے سوال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ سب کچھ ایک جھماکے سے نمودار ہو گیا۔ اس دن میں کالج سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک عجیب و غریب شخص ملا۔ اس کا حلیہ بہت ابتر تھا، وہ خاموشی سے سر جھکائے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے ایک دم اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ اوہ خدا! اتنی ڈراؤنی آنکھیں! وہ اتنی سرخ تھیں کہ جیسے ابھی ان میں سے خون نکل پڑے گا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، لیکن میں اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ بولا تو جیسے میں کسی سحر سے آزاد ہو گیا، تیرے خواب جھوٹ نہیں ہوں گے، وہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا، تو خود کو تیار کر لے خود کو، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں آؤں گا تیرے پاس، ضرور آؤں گا، اس وقت کا انتظار کرنا۔ نہ جانے اس نے یہ سب کیوں کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو پاگل سمجھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو وہ عجیب و غریب آدمی میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اسی رات خوابوں کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا۔ آج اچانک ڈاکٹر کی بات پر وہ آدمی میرے ذہن میں آ گیا۔ ایسا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ جس کا اس آدمی نے کہا تھا؟ میں انہی سوچوں میں تھا کہ ڈاکٹر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھے ایک نسخہ دیتے ہوئے ہدایت کر رہے تھے کہ میں ان دواؤں کو بغیر ناغہ استعمال کروں اور اپنے ذہن کو ہر قسم کی فکر سے آزاد کر دوں۔ میں نے نسخہ تھاما اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچنے والا تھا تو اچانک وہی آدمی میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر مجھے خوفزدہ سا کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور باروب لہجے میں بولا، اب وقت آ چکا ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تیرے خوابوں کا کنارہ ملنے والا ہے۔ تیری زندگی تجھے دغا بھی دے سکتی ہے اور تو بھی موت کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس بارے میں وقت آنے پر تجھ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اگر میری ضرورت ہوئی تو میں خود تیری مدد کرنے آ جاؤں گا۔ شروع میں بہرحال تجھے خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہادری کا ثبوت دینا ہے۔ اگر تو شروع میں ہی موت کا شکار ہو گیا تو تجھے موت کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا۔ تیری روح تیرے ناکردہ گناہوں کی سزا جھیلتی رہے گی۔ میں حیران و پریشان سا اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اگر تو کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ، میرے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ اس کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں نے جلدی سے اس سے پوچھا، وہ کون ہے اور میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس نے مجھے صرف یہی کہا کہ میرے بارے میں تجھے جلد معلوم ہو جائے گا، اور جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ بھی تجھے خود ہی ہوگا۔ ہاں، صرف اتنا بتا دوں کہ تجھے ایک خطرناک کام کرنا ہے جس میں تیری زندگی کو بھی شدید خطرہ ہوگا، لیکن اگر تو وہ کام کر گیا تو تجھے وہ سب میسر ہوگا جو تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس کام سے انکار بھی تجھے موت کے منہ میں لے جائے گا۔ اس وقت تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس کام سے انکار کر کے خود کو موت کے حوالے کر دے، یا پھر اس کام کے لیے حامی بھر لے۔ خوف تو بہرحال اس میں بھی ہے، لیکن 50-50 چانس۔ بچ گیا تو ایک خوشگوار زندگی تیری منتظر ہوگی۔ ایک بات کا بہرحال مجھے یقین ہے کہ تو بہت بہادر ہے، موت کو اتنی آسانی سے گلے نہیں لگائے گا، اور ویسے بھی اگر موت تعاقب میں ہو تو انسان خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
موت کا خوف یا تو انسان کو بہت بہادر بنا دیتا ہے یا پھر نہایت بزدل، اور ہم جانتے ہیں کہ تو بزدل نہیں اور موت کے ڈر سے کبھی منہ نہیں چھپائے گا۔ وہ آدمی یا تو مجھے خبردار کر رہا تھا یا پھر ڈرا رہا تھا، کیونکہ اس کے ہر لفظ میں، ہر بات میں موت کا ذکر تھا، اور وہ اسے یوں بیان کر رہا تھا جیسے موت اس کے نزدیک ایک نہایت دلچسپ کھیل ہو۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے نہایت سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، تم جو کوئی بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو، اگر آئندہ مجھے نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات کے جواب میں اس کے لبوں پر نہایت پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ جانے سے پہلے بولا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر کبھی مشکل میں میری ضرورت ہو تو مجھے زور سے گھبراہٹ کہہ کر پکار لینا، میں آ جاؤں گا، کیونکہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دن شام کے اخبار میں نے ایک عجیب و غریب کالم پڑھا۔ وہ کالم ایک ایسی وادی کے متعلق تھا جہاں ہیروں کی بہتات تھی۔ وہاں جو چشمے ندیاں بہتی تھیں ان کے پانی میں بھی ہیرے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جن پہاڑوں سے نکلتی تھی ان پہاڑوں میں ہیروں کی بہتات تھی۔ پہاڑوں کے اندر غار تھے جو ہیروں سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ چشمے ان غاروں سے گزر کر آتے تھے، اس لیے وہ ہیرے پانی میں بہتے ہوئے دور دور تک چلے جاتے تھے۔ لیکن وہاں تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہاں جو حالات پیش آتے تھے ان سے نمٹنا نہ صرف مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن کام تھا۔ یہ کالم ایک ایسے مہم جو نے لکھا تھا جو وہاں پہنچنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن وہاں جو حالات پیش آئے انہوں نے اس کو مخبوط الحواس بنا دیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح زندہ تو واپس آ گیا، لیکن اب نارمل حالت میں۔ لمبے عرصے زیر علاج رہنے کے بعد وہ ٹھیک ہوا تھا، اور پھر اس نے یہ کالم لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جیسے ہی میں وادی میں داخل ہوا میں نے وہاں ہر طرف ہیرے بکھرے دیکھے۔ وہ پانی کی لہروں میں بہتے ہوئے آتے اور آس پاس بکھر جاتے۔ سورج کی روشنی میں وہ وادی تابناک منظر پیش کرتی جس کی تاب لانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی جس سے پتہ چلتا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا، اسے وہاں کیسے حالات سے گزرنا پڑا، کن مشکلات میں وہ پھنسا، کس چیز نے اسے اب نارمل کر دیا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ واپس کیسے آیا۔ یہ سب سوالات مجھے تو بے چین کر رہے تھے، لیکن اخبار رکھنے سے پہلے میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس وادی میں جانے کا فیصلہ، جو مجھے نہ جانے کتنا مہنگا پڑتا، لیکن مجھے ہر حال میں جانا تھا۔ مجھے ہیروں کا لالچ نہیں تھا، بس میں اس وادی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ وادی برازیل میں ایسی جگہ واقع تھی جہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی جاتا بھی تو اپنی زندگی لٹا کے آتا، اور بعض کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے گھر جانے سے پہلے ادھر کا پورا نقشہ خریدا تاکہ گھر جا کر اچھی طرح مطالعہ کر سکوں۔ رات کو مجھے پھر وہی خواب نظر آیا، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی مختلف تھی۔ میں ایسے چٹیل میدانوں میں کھڑا آس پاس حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، وہی ویرانی، وہی سناٹا جو شروع سے ہی خواب میں دیکھتا آ رہا تھا۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اپنے پیچھے ہونے والی خوفناک غراہٹیں سن کر کانپ گیا۔ جلدی سے مڑ کے دیکھا تو خوف سے وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ بھیڑیے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، جو اپنی سرخ اور خوفناک آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی خوفناک غراہٹیں مجھے دہشت زدہ کیے دے رہی تھی۔ ان کی صفاقی دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ موت میرے سامنے تھی، اور مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس لیے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے میں نے جلدی سے ایک سمت دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے بھیڑیوں کی خوفناک غراہٹیں اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے سامنے کنواں نظر آیا۔ میں نے اسی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک مجھے ایک ٹھوکر لگی، اور پھر میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھا۔ میرا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں میلوں دوڑتا رہا ہوں۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر میں نے اٹھ کر پانی پیا تو میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ اسی خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن بیدار ہوتے ہی میں جانے کی تیاریوں میں لگ گیا۔
ماما بابا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا، جو بعد میں مجھے بہت مہنگی پڑی۔ میری ضد کے سامنے انہیں ہار ماننا پڑی اور میں ان سے دعائیں لیتا ہوا پہلی ہی دستیاب فلائٹ سے برازیل جا پہنچا۔ وہاں جا کے سب سے پہلے میں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز خریدی، کھانے پینے کا مکمل سامان اور اس کے ساتھ ہی کچھ اسلحہ جو اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا۔ پھر میں اپنے اصل سفر پر روانہ ہوا۔ میں نے ایک نہایت مضبوط جیپ کرائے پر لی تھی، جو مشکل راستوں پر نہایت سبک رفتاری سے مجھے اپنی منزل کی طرف لیے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں کوئی واضح منصوبہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے ہر حال میں اس وادی تک جانا تھا۔ جنگل شروع ہو چکا تھا، جو اتنا گھنا بھی نہیں تھا کہ جیپ باہر ہی روکنی پڑی۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے جیپ کو مسلسل دھچکے لگ رہے تھے۔ میں انتہائی احتیاط اور مہارت سے ڈرائیو کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی میں نے کچھ فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ ایک شیر کی دہشت ناک دھاڑ سے میں خوف سے منجمد ہو کر رہ گیا۔ میں نے جیپ روکی نہیں اور آہستہ رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے احتیاط سے پستول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مسلسل ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے کہیں بھی شیر دکھائی نہ دیا۔ جیسے ہی میں کچھ آگے بڑھا، ایک بار پھر شیر کی غراہٹ سنائی دی، لیکن اس بار آواز میں وہ دہشت شامل نہیں تھی۔ میں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو کچھ دور مجھے ایک شیر زمین پر آڑا ترچھا لیٹا دکھائی دیا۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ شیر کی جان خطرے میں ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی اذیت میں ڈوبی غراہٹیں آہستہ آہستہ معدوم پڑتی جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے فوراً جیپ روکی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب جا کر مجھے احساس ہوا کہ اس کی جسمانی حالت واقعی بہت خراب ہے۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا، اس نے ایک لمحے کو مجھے نظر بھر کے دیکھا اور پھر ایک طرف اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، اس کی سانس آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ میں بھاگ کر جیپ کی طرف گیا اور اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ شیر کے قریب جا کر میں نیچے بیٹھ گیا اور اس کے زخم کی نوعیت دیکھی۔ ایک تیر اس کے جسم میں پیوست تھا، جس کی وجہ سے خون مسلسل ضائع ہو رہا تھا۔ خون کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کس وقت کا لگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کے جسم میں لگا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شکاری مارتا تو وہ یوں چھوڑ کے نہ جاتا، اور شیر اپنی جسامت کے لحاظ سے بہت کم عمر لگ رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے تیر اس کے جسم سے نکالا اور بیگ سے اسپرٹ اور روئی نکالی۔ اس کا زخم اچھی طرح صاف کر کے اوپر کس کے پٹی باندھ دی تاکہ خون کی آمد رک جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن نہ جانے کیوں میں کشمکش میں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ شیر کو یوں چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک فیصلے کے تحت میں جیپ کی طرف بڑھا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد میں شیر کی طرف آیا۔ میں شیر کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں شیر کو اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن وہ بہت بھاری تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ شکر تھا کہ جیپ قریب ہی کھڑی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں شیر کو جیپ تک لایا اور پورا زور لگا کر اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور میرا سانس قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی اور ہونٹوں سے لگا لی، تب جا کے کہیں حالت قابو میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ شام ہونے کے قریب تھی اور رات میں جنگل کا سفر بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں مناسب جگہ کی تلاش میں آس پاس نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے جیپ روک دی۔ جیپ سے باہر نکل کر میں نے چادر بچھائی اور لیٹ گیا۔ شیر ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر شیر ہوش میں آ گیا تو وہ بھوک کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ زخمی تھا، اس لیے وہ خود تو شکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی رائفل اٹھائی اور جنگل کی اندرونی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مطلوبہ شکار میرے ساتھ تھا۔ میں نے ہرن کو ایک طرف لٹایا اور اپنے لیے کھانے کا سامان اٹھا لایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری آنکھ شیر کی خوفناک غراہٹ سے کھلی۔
میں جلدی سے اٹھ کر جیپ کی طرف بڑھا۔ اس وقت تو صبح ہو چکی تھی اور سورج مشرق سے نکلنے کی تیاریوں میں تھا۔ شیر کی غراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے اور موت کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ جیپ کے قریب پہنچ کر میں نے شیشے سے جھانکا۔ شیر اٹھنے کی کوشش میں گر جاتا تھا، زخم کی وجہ سے یا پھر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑا اور باہر آنے میں مدد دی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، میں نے شکار کیا ہوا ہرن اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس نے ہرن کو منہ لگانے سے پہلے میری طرف دیکھا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو، اور پھر وہ بڑی رغبت سے گوشت کھانے لگا۔ میں نے اس کے زخم کی طرف دیکھا۔ خون بہنا یقیناً رک چکا تھا کیونکہ پٹی پہ خون جم چکا تھا۔ میں نے باکس سے اسپرٹ نکالی اور شیر کی طرف بڑھ گیا اور آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ احتیاط سے پٹی کھولی۔ شیر نے صرف ایک بار پلٹ کے دیکھا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے اچھی طرح اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد نئی پٹی باندھ دی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ اسٹارٹ کی۔ جیسے ہی میں نے جیپ آگے بڑھانے کا ارادہ کیا، شیر اچھل کے آگے آ گیا۔ اس نے اگلے دونوں پیر جیپ کے بونٹ پر رکھ دیے اور آہستہ آہستہ غرانے لگا۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسے کیا ہوا۔ مجھے ہلکا سا خوف بھی محسوس ہوا کہ شاید شیر اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے، لیکن اس سے اگلا لمحہ پہلے سے زیادہ حیران کن تھا۔ شیر دروازے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے کھرچنے لگا، جیسے اسے کھولنا چاہتا ہو۔ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اٹھ کر پچھلا دروازہ کھولا اور شیر اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ یہ جگہ تو میری جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ میں نے کب اسے دیکھا، کہاں اور کیسے؟ لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے چٹیل میدان تھا، ویرانی سناٹا، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے جیپ روکی اور نیچے اتر آیا۔ مجھے نیچے اترتا دیکھ کر شیر بہت بے چین ہو گیا۔ میں نے پچھلا دروازہ بھی کھول دیا تاکہ شیر بھی باہر آ جائے۔ میں حیران تھا کہ اتنے گھنے جنگل کے بعد اچانک یہ میدان کیسے آ گیا۔ میں ابھی میدان کے کنارے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے بہت سی غراہٹیں سنائی دی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو خوف کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی، اور وہ سب کچھ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک جھماکے سے میرے ذہن میں نمودار ہو گیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں بھیڑیے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ان سے مقابلہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور دوسرا میرا اسلحہ بھی جیپ میں رکھا تھا۔ میری عورتوں کو سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سب بھی خوفناک غراہٹیں خارج کرتے ہوئے میرے پیچھے آنے لگے۔ جس شیر کو میں ٹامی کہہ کر پکارنے لگا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھیڑیے میری جان کے در پہ ہیں تو وہ ان سے بھڑ گیا۔ بہت سے بھیڑیے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اکیلا ٹامی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کے بھی دیکھ رہا تھا۔ کچھ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کچھ ٹامی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا اور اس لڑائی میں پھر اس کا خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ میں نے زور سے اسے آواز دی تو وہ اپنی طاقت سے دوڑتا ہوا میرے پیچھے آنے لگا۔ میں بھی گرتا پڑتا بھاگتا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ موت لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس کنویں پر پڑی، ہو بہو خواب والا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے کیونکہ خواب میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں جلدی سے کنویں کے پاس پہنچا اور اندر جھانکا۔ وہ بالکل خالی تھا، اس کی گہرائی کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بھیڑیے بس مجھ تک پہنچنے ہی والے تھے کہ مجھے اس آدمی کا خیال آیا جس نے مجھے اپنا نام گبراک بتایا تھا۔ میں نے زور زور سے اسے پکارا تو جواب میں اس آدمی کی آواز آئی، آنکھیں بند کر کے اس کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ عجیب قسم کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی
انتہائی ویران اور غیر آباد سا علاقہ تھا۔ اونچے نیچے پہاڑ، جھاڑ جھنکار سے پورا علاقہ شام ہونے کے قریب تھی، اور میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے بہت حیران کر دیا۔ ٹومی میرے نزدیک ہی دبکا بیٹھا تھا۔ ہمارے ارد گرد بہت لوگ تھے، عجیب و غریب اجاڑ ہولیوں میں۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا، اس لیے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے۔ ان کے منہ سے کچھ عجیب سی آواز خارج ہو رہی تھی، اور انہی آوازوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ ان کی چال دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بالکل متوازی چلتے تھے، نہ اپنے سر کو حرکت دیتے تھے نہ اپنے بازوؤں کو۔ ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ ہماری آمد سے بے خبر تھے یا خود کو ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے ٹومی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش سا میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سا تاثر دے رہی تھی، جیسے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس نے ہلکی سی گھراہٹ خارج کی۔ اس کے منہ سے آواز نکلنے کی دیر تھی کہ جیسے ہمارے ارد گرد بھونچال سا آ گیا۔ وہ سب لوگ جو پہلے ہماری آمد کو کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے، اچانک ہماری طرف دوڑ پڑے۔ ان کی رفتار بہت کم تھی، لیکن وہ دوڑنے کے سے انداز سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے بھیانک اور غیر انسانی آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچتے، میں ٹومی کو ساتھ لیتا ہوا ایک طرف دوڑ پڑا۔ تیز دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ مجھ میں مزید دوڑنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے میں نیچے گر پڑا۔ وہ شور ہمیں بہت دور سنائی دے رہا تھا، کیونکہ ان کے دوڑنے کی رفتار بہت کم تھی۔ میں نیچے گرا، ہانپ رہا تھا۔ ٹومی کبھی پیچھے دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ اس کی حالت سے بھی بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے گرے ہوئے ہی مڑ کے دیکھا، وہ ہمارے بہت قریب پہنچنے والے تھے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں اٹھنے میں کامیاب تو ہو چکا تھا، لیکن تھوڑا بہت دوڑنے کے بعد میں پھر گر پڑا۔ اب مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچانک ٹومی میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاؤں سے زمین کھرچنے لگا۔ اس کے منہ سے گھراہٹیں نکل رہی تھی، جانے وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ پیچھے دیکھتا اور پھر میری طرف دیکھ کر غرانے لگا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ خود بھی زخمی تھا، ایسے میں میرا وزن کیسے سہار سکتا تھا؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں کوشش کر کے اس پہ سوار ہو گیا۔ میرے اس کے اوپر بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ ایک زوردار دھاڑ سے اٹھا اور سرپٹ دوڑنے لگا۔ اس کے بھاگنے کے انداز سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زخمی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی کہ اچانک ٹومی رک گیا۔ جتنی تیزی سے وہ دوڑ رہا تھا، اس کے بعد یکدم اس کے رکنے سے مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں اچھل کر نیچے گر گیا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو کھڑا کیا، اور پھر سامنے دیکھ کر میرے ہوش و حواس بالکل منجمد ہو گئے۔ وہ سانپ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور سب کے سب ایسا پھن اٹھائے ہماری طرف، بلکہ تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ پہلے تو کچھ لمحے میری عقل نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا، پھر موت کے خوف نے میرے جسم میں پھریری دوڑا دی۔ گو کے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی، لیکن مجھے آخری بار اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں جلدی سے ٹومی پر سوار ہوا اور اسے ایک طرف بھاگنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ٹومی بھاگتا، ایک گونجدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لہجہ نہ جانے کیوں جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ کوبرا کی دنیا میں خوش آمدید دوست، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور یہاں پہنچو گے۔ جو کچھ تمہیں خواب میں نظر آتا تھا وہ سب سچ ہوا۔ ہو سکتا تھا کہ موت تمہیں چھو بھی لیتی، لیکن تمہارے دوست ٹومی نے تمہاری جان بچائی۔ اس نے احسان کا بدلہ اتار دیا جو تم نے اس کی جان بچا کر کیا۔ اب تم چونکہ ہماری دنیا میں پہنچ چکے ہو، اس لیے اب اس معاملے کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معاملے میں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ صرف تم ہی ہو جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو میں نے فوراً پوچھا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہی میرے ذہن میں ایک روشنی سی دوڑ گئی۔
مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ وہی تھا جو مجھے راستے میں کئی بار ملتا رہا تھا، جس نے مجھے موت سے ڈرانے کی اور خواب کے سچ ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ میرا سوال سنتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میرا نام گبراک ہے۔ میں کوبرا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ یہ ساری سلطنت میری ہے، بغیر کسی شرکت کے۔ لیکن کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جو میری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جس کو تم کچھ دیر پہلے دیکھ چکے ہو۔ اس کا اشارہ یقیناً ان لوگوں کی طرف تھا جنہوں نے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ تم ان کو ختم کر دو تاکہ ہم پہلے کی طرح پرسکون زندگی گزار سکیں۔ لیکن تم انسانی روپ میں کیسے آئے؟ میری الجھن بدستور برقرار تھی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ 100 سال کی عمر گزرنے کے بعد سانپ جو چاہے شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میری عمر بھی 100 سال سے اوپر ہے، اس لیے مجھے بھی یہ اختیار حاصل ہے۔ لیکن یہ کون سی مخلوق ہے جو تم کو اس سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، اور تم سب اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ میں نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ جواباً بولا، اب سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مجھے نیا نیا روپ بدلنے کا اختیار ملا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ہماری بھی کچھ حدود ہوتی ہیں جن کو پار کرنے کی صورت میں ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ ہماری دنیا سے باہر جانے کے لیے کچھ حدود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی باہر جانا چاہے تو اسے کچھ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ مجھ سے یہی غلطی ہو گئی۔ میں ان شرائط کو پورا کیے بغیر اپنی حدود سے باہر نکل گیا اور دوسری مخلوق کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میرے قدموں نے ان کی زمین کو چھوا، انہیں اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ ہماری دنیا میں بآسانی آ سکیں، اور پھر اس دنیا کے قانون کے مطابق کچھ عرصے بعد وہ مکمل طور پر ساری جگہ کے مالک بن جاتے اور ہمیں چن چن کر قتل کر دیا جاتا۔ اور اس مدت کے مکمل ہونے میں کچھ عرصہ ہی رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر وہ سب ہو جائے گا جو ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ہمارے مہان گرو نے ہمیں ایک عمل بتایا کہ اگر کوئی آدمزاد اس عمل کو کامیابی سے مکمل کر لے تو پھر ہمیں اس مخلوق سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ٹل جائیں گے۔ اور اس عمل کے لیے تمہارا نام سامنے آیا۔ تم میں ہر وہ خوبی ہے جو اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہیروں کی وادی میں جانا چاہتے ہو۔ اس کا راستہ نہایت پرخطر ہے۔ اگر تم نے وہ عمل بآسانی کر لیا تو ہم بآسانی تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اگر کسی بھی طرح تم اس عمل میں ناکامیاب ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ تمہاری موت بھی یقینی ہے۔ میں دم بخود سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو میں نے پوچھا، وہ کیسا عمل ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ سب تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے تم کچھ کھا پی لو، یقیناً تمہیں اور تمہارے دوست کو بھوک لگی ہوگی۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑا اور ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کی بات سن کر میری بھوک واقعی چمک اٹھی تھی، اور ٹومی بھی یقیناً بھوکا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھی۔ صرف وہی جگہ تھی جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے۔ سامنے عمدہ قسم کا کھانا موجود تھا، اور ایک طرف ایک مردہ ہرن پڑا تھا جو ٹومی کے لیے ہی تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد مجھے اتنی نیند آئی کہ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح جاگا تو ناشتہ پہلے سے موجود تھا۔ ٹومی بھی میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ ناشتے کے بعد گھبراہٹ آ گیا اور مجھے اس عمل کے متعلق بتانے لگا۔ اس کے مطابق مجھے ایک ایسا عمل کرنا تھا جس میں مجھے 2 دن بھوکا رہ کر ایک لفظ کو مسلسل دہراتے رہنا تھا۔ پھر 2 دن کے بعد مجھے صبح کے وقت اس جگہ کی سرحد پہ جانا تھا جہاں پہ وہ مخلوق رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے دونوں ہاتھوں میں مٹی اٹھانی تھی اور آسمان کی طرف پھینک دینی تھی۔ اس کے بعد مجھے فوراً وہاں سے بھاگ آنا تھا۔ اگر اوپر پھینکنے والی مٹی کا ذرا سا بھی ٹکڑا مجھ پر آ گرتا تو میں فوراً ہلاک ہو جاتا۔ پھر جیسے ہی میں وہاں سے بھاگتا، وہ مخلوق فوراً بیدار ہو کے میرے پیچھے لگ جاتی۔ ان کی رفتار بہت تیز ہوتی۔ اگر ان کے مجھ سے پہلے قدم کوبرا کی سرزمین کو چھو جاتے تو پھر سلطنت انہی کی ہو جاتی، اور مجھے ساری زندگی ان کا غلام بن کر رہنا پڑتا۔
اور وہ وہاں کے مالک بن جاتے اور کوبرا کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو عموماً مفتوح قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ عمل اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ مجھے تو ہر حال میں وہ عمل کرنا تھا، کیونکہ انکار کی صورت میں بھی موت میرا مقدر ہوتی، اور یوں بزدلوں کی طرح مرنے سے بہتر تھا کہ میں لڑ کے مرتا، اور اگر مقدر میرا ساتھ دیتا تو میں بچ بھی سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ عمل شروع کر دیا۔ ٹومی مسلسل میرے ساتھ موجود تھا۔ 2 دن بھوکا رہنا اتنا آسان تو نہ تھا، لیکن زندہ رہنے کی خواہش بہت سے ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ 2 دن بعد جیسے ہی عمل مکمل ہوا، گھبراہٹ میرے پاس آ گیا۔ پھر اس نے مجھے کھانا پیش کیا۔ 2 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کھانے کو دیکھ کر میں رہ نہ سکا اور خوب سے رو کے کھایا۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی۔ میں ٹومی کے ہمراہ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں مجھے کہا گیا تھا۔ میں نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائی۔ مٹی کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں تھی، اور میں نے اللہ کا نام لے کر اوپر پھینک دی۔ اس کے فوراً بعد میں بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی وہ مٹی اوپر بلند ہوئی، ایک کان پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہی مخلوق ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی میری طرف بھاگتی آ رہی ہے۔ میں جلدی سے ٹومی پر سوار ہوا اور اسے بھاگنے کو کہا، کیونکہ میں کسی طرح اس مخلوق کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک اونچی جگہ دیکھ کر ٹومی نے چھلانگ لگائی، اور میں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک طرف گر گیا۔ وہ مخلوق ہم تک پہنچنے ہی والی تھی کہ ٹومی ایک زوردار دھاڑ سے میری طرف بھاگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور بہت پھرتی سے اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور پھر ہم کوبرا کی سرحد پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی میرے قدموں نے اس زمین کو چھوا، اس مخلوق کی بھیانک آوازیں بلند ہوئی، اور آنن فانن ان کے جسم مٹی بن کر جھڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آخر کار میں موت کو شکست دینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کوبرا میرے پیچھے موجود تھے۔ ان کی سرسراہٹیں مجھے خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ اچانک گھبراہٹ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے مبارکباد دی، اور پھر اپنے منہ سے ایک منکا نکال کے مجھے دیا اور کہا، یہ منکا دنیا کے چند خوش نصیب لوگوں کے پاس ہے۔ یہ جب تک تمہارے پاس ہے تم قسمت کے دھنی رہو گے۔ تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو ہم کسی صورت نہیں اتار سکتے، لیکن اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں دے رہے ہیں۔ اگر کبھی بھی تم مشکل میں ہوگے تو مجھے آواز دے لینا، میں فوراً تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ اب تم جاؤ، ہم تمہیں ہیروں کی وادی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سے کیسے نکلنا ہے یہ تمہیں خود سوچنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہیروں کی وادی میں آسانی سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر گھبراہٹ نے مجھے الوداع کہا، اور میں ٹومی کے ساتھ اس وادی کی طرف چل پڑا۔ اونچے نیچے راستے پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے چلتے ہوئے بہت احتیاط کرنا پڑ رہی تھی، کیونکہ ذرا سا بھی پیر پھسلا تو بندہ سیدھا نیچے سخت زمین پر، اتنی اونچائی سے پتھریلی زمین پر گرنے کا ایک ہی حل نکلتا تھا، وہ تھی موت۔ سپہر ڈھلنے کے قریب تھی، اور میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کسی مناسب جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہ راستہ بل کھاتے ہوئے ایک غار میں داخل ہو رہا تھا۔ میں بھی اسی راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے پانی کا شور سنائی دینے لگا۔ پھر جیسے ہی میں ایک موڑ مڑا، میری آنکھیں روشنی کی وجہ سے چکا چوندھ ہو گئی۔ جی ہاں، وہ ہیروں کا غار تھا، اور وہ روشنی انہی کی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پانی ان ہیروں کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ پانی کی رفتار چونکہ بہت تیز تھی، اس لیے جب وہ جوش سے غار کی دیواروں سے ٹکراتا تو ہیرے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر پانی میں بہہ جاتے۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کی حقیقت میرے سامنے تھی۔ کچھ پل یقین کرنے میں تعامل ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ میں دیوار کے قریب جا کے ہیروں کو دیکھنے لگا۔ وہ مضبوطی سے چپکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو پکڑ کر زور سے کھینچا، جس کے نتیجے میں میرا پاؤں پھسل گیا
اور پھر میں پانی میں بہتا چلا گیا۔ ٹومی بے چینی سے میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی گراہٹیں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے ٹومی پر بہت پیار آیا۔ میرے ایک احسان کے بدلے اس نے ان گنت احسان مجھ پر کر دیے تھے۔ پانی بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک جگہ کچھ گہرائی تھی جہاں پانی گر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خود کو قابو کر کے نیچے گرنے سے بچا لوں، لیکن بے سود۔ میرا سر زور سے ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں ہوش و حواس سے بے گانہ ہوتا چلا گیا۔ سورج کی تیز چبھن کی وجہ سے میں نے بمشکل آنکھ کھولی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر ٹومی کی موجودگی اور علاقہ غیر، میرے سارے حواس یکلخت بیدار ہو گئے۔ میں آہستگی سے اٹھا۔ میرا سر ابھی بھی بہت درد کر رہا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو میں حیران رہ گیا۔ سورج کی روشنی میں وہ وادی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں پانی سے کیسے نکلا، لیکن اس وقت میں جس جگہ لیٹا تھا وہاں آس پاس ہیرے بکھرے پڑے تھے اور پانی بھی اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا۔ سورج کی روشنی سے وہ ہیرے اور بھی دمک کے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ پھر میں نے ٹومی کی طرف دیکھا۔ وہ وفادار جانور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ٹومی کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بھوک کا احساس نہ ہوا، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پھلوں کے بے شمار درخت تھے۔ میں نے خوب جی بھر کے پھل کھائے اور کچھ اپنے ساتھ رکھ لیے۔ اچانک مجھے اس منکے کا خیال آیا جو مجھے گھبرانے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے جیکٹ کی جیب چیک کی اور اسے جیب میں موجود پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے بہت سے ہیرے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالے اور اس وادی سے نکل آیا۔ پھر میں کس طرح اپنی جیپ تک پہنچا وہ ایک لمبی بات ہے، گو کہ وہ ایک بہت خطرناک سفر تھا، لیکن میں نے اسے کامیابی سے طے کر لیا تھا۔ لیکن میرا پیارا دوست ٹومی مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے زخم بہت خراب ہو گئے تھے۔ نہ جانے کتنے دن بعد میں اپنی جیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس عرصے میں وہ مسلسل میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے آخری حد تک اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں بچا۔ اس کے زخم اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کی آخری گراہٹ، وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں تو میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا اس کے لیے۔ دنیا کی ہر نعمت مجھے میسر ہے، لیکن میں ٹومی کو نہیں بھول پایا۔ میں آج بھی اس کی کمی محسوس کرتا ہوں، اور زندگی کا وہ سفر شاید میں آخری دم تک بھلا نہ سکوں گا۔ اور دوستوں، کہانی کے آخر میں آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے انیتا شندے، ممبئی مہاراشٹر سے۔ ہاجرہ بانو عبد الشکور، فتح پور راجستھان سے۔ فیاض بلوچ صاحب ہیں ترنڈا محمد پناہ، تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان سے۔ محمد شعیب صاحب رنگون سے۔ خالد صاحب ہیں ریاض سعودیہ سے، اور احسان الحق صاحب ہیں ڈھاکہ سے۔ آپ سب کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔